प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और फिर इदारों के लिए मुसीबतें बढ़ाना ही इसने लिखा है। अगर इदारे ऐसे टाउट ला के समझते हैं कि उनके मसले हल होंगे तो उसका एक नमूना ये है। और इससे जान अचकज़ई जैसा एक टाउट डीसी कैच आप लोगों ने बिठाया हुआ है हुसैन जान की सूरत में। टाउट सियासतदान की शक्ल में लाए जाते हैं, टाउट डीसी एसी बनाए जाते हैं, टाउट सेक्रेटरी लाए जाते हैं। तो फिर यही होता है, जब अहले ज़मीर लोग लाओगे, चाहे वो डीसी होगा, एसी होगा, सियासतदान होगा, ये मसले फिर आईएसआई को टैकल करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये जान अचकज़ई इधर से पहले से उनको दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया। तो जब आपने पहले ही, वो कहते हैं ना कि आप कोई मार्जिन छोड़ो, आप कोई मार्जिन छोड़ोगे तो फिर आप उनसे कोई बात करोगे, कोई मुज़ाकरात होंगे तो होगा। उसने पहले ही जब दहशतगर्द कहा तो उन्होंने कहा भाई हम इसको कोई वो ही नहीं समझते, ये एक टाउट है, इसका ये अब खुद मशकूक है, ये अफगान मुहाजिरीन इधर उधर, इसका अपना आप खानदान वो करो तो ये खुद मशकूक निकल आएगा। लेकिन ये चहीता मेरी ही यूनिवर्सिटी से पढ़ के, और बदकिस्मती ये है कि गोल्ड मेडलिस्ट है वहाँ का, लेकिन यहाँ जो इसको मैं देख रहा हूँ इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही मायूस। अभी भी नौजवान बंदा है, बहुत तकलीफ होती है जब आप अपने किसी जानने वाले, किसी यूनिवर्सिटी फेलो या वो शख्स जिसके मुश्तरका आपके वो हो, दोस्त हों, और उस पे तनकीद करना बहुत ज़्यादा वो होता है। लेकिन अगर हम ये करें कि दूसरों पर तो हम वो करें और अपने उन पर ना करें तो फिर ये खयानत है। सेक्रेटरी साहब सिराजुद्दीन साहब जो आज काफ़ी अफसुर्दा हैं, उनको तो था ना, जब इंसान सीट पे होता है तो कहता है कि बस मैं ही हूँ, मुझे कोई हटा नहीं सकता। ये बड़ी जालिम चीज़ होती है कुर्सी। तो उसे पता नहीं था कि कभी भी जा सकती है, और उसकी जो दो नंबरियाँ चाहे जॉब्स की सूरत में हैं, चाहे सिक्योरिटी की मद में हैं, चाहे और फंड्स हैं, चाहे ये स्कूलों में जो खर्चा है बसों की सूरत में है, इन पर काम तो हो रहा है। उम्मीद है जल्द से जल्द वो करेंगे, इससे पहले कि ये इस्तीफ़ा देकर भाग जाएं या टाइम ड्यूरेशन आगे हो जाए। सब हिफाजत कर रहे हैं मुस्तकिल दीवार की, जबकि हमला हो रहा है मुस्तकिल बुनियाद पर। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान इमेज न्यूज़ में खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बलोच यकजहती कमेटी वालों ने इस्लामाबाद में अपना धरना ख़त्म कर दिया है और कल दोबारा बलूचिस्तान आने का फ़ैसला किया और जलसा आम करने का भी ऐलान किया है। और इसके साथ साथ दूसरा हम कहेंगे, एक अरसा दराज से हम कह रहे थे कि एक कैडर पोस्ट है, गरीबों के लिए बनाया गया एक डिपार्टमेंट है, उस पर ऐसे करप्ट लोग आ जाते हैं कि वो मुसलसल तबाही की जानिब जा रहा है और गरीब तर होता जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं बलोच यकजहती कमेटी वालों की। बालाज बलोच के मुबैना सीटीडी के हाथों कत्ल से चलने वाला ये लॉन्ग मार्च वहां से चलता हुआ इस्लामाबाद जा पहुंचा। बाद में इन लोगों को होश आया कि ये क्या हुआ है, इसको उस तरह टैकल क्यों नहीं किया गया। पहला इनका मुतालबा था कि भाई जो सीटीडी वाले हैं जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, FIR हो। सेशन जज ने हुक्म दिया, टाल मटोल से काम लिया जा रहा था। आगे इधर से जो बैठे हुए हैं एक डमी टाउट लाए हुए हैं जान अचकज़ई की सूरत में। इस टकले का और कोई काम ही नहीं है, रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और फिर इदारों के लिए मुसीबतें बढ़ाना ही इसने लिखा है। अगर इदारे ऐसे टाउट ला के समझते हैं कि उनके मसले हल होंगे तो उसका एक नमूना ये है। और इससे जान अचकज़ई जैसा एक टाउट डीसी कैच आप लोगों ने बिठाया हुआ है हुसैन जान की सूरत में। हुसैन जान के ही दौर में हुआ था वो हयात बलोच वाला वाक़या, याद होगा, जब आप टाउट इनकम्पिटेंट लोग लाते हो और ऐसे रेड जोन वाले इलाके में, स्पेशली ये मकरान बेल्ट में या फिर खुशदार में, तो फिर ऐसे वाक़यात होते हैं। ये चीज़ अगर वहाँ पे सही तरीके से होती
خاندان والوں کو مطمئن کیا جاتا تو شاید یہ نہ ہوتا۔ اب آپ لوگوں نے سمجھنی ہوگی سائیکی بلوچ یوتھ کی، کہ وہ جب دیکھ رہے ہیں کہ ناانصافی بڑھتی جا رہی ہے اور ٹاؤٹ سیاستدان کی شکل میں لائے جاتے ہیں، ٹاؤٹ ڈی سی اے سی بنائے جاتے ہیں، ٹاؤٹ سیکریٹری لائے جاتے ہیں، تو پھر یہی ہوتا ہے۔ جب اہل ضمیر لوگ لاؤ گے، چاہے وہ ڈی سی ہوگا، اے سی ہوگا، سیاستدان ہوگا، یہ مسئلے پھر آئی ایس آئی کو ٹیکل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر فوج کو ٹیکل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر چیف جسٹس کو ٹیکل کرنے کی شاید ضرورت نہ ہو۔ یہی ریزن ہے، وہاں پہ نہیں کیا، پھر یہاں پہ آئے تو یہ جان اچکزئی ادھر سے پہلے سے ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا۔ تو جب آپ نے پہلے ہی، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کوئی مارجن چھوڑو، آپ کوئی مارجن چھوڑو گے تو پھر آپ ان سے کوئی بات کرو گے، کوئی مذاکرات ہوں گے تو ہوگا۔ اس نے پہلے ہی جب دہشت گرد کہا تو انہوں نے کہا بھائی ہم اس کو کوئی وہی نہیں سمجھتے، یہ ایک ٹاؤٹ ہے، اس کا یہ اب خود مشکوک ہے، یہ افغان مہاجرین ادھر ادھر، اس کا اپنا آپ خاندان وہ کرو تو یہ خود مشکوک نکل آئے گا۔ اور پھر برطانیہ میں اس کی کہانیاں وہ آپ دیکھو، اور جو اس کی سرکولیٹ کر رہی ہے ویڈیو، اب تو ماشاءاللہ ہر چیز، شرم و حیا بھی غائب ہو گئی ہے، انکار ہو گیا کہ یہ میری ہے ہی نہیں۔ تحقیقات کرائیں ادارے، پتہ چل جائے گا۔ یہ یاد رکھیں، آج اس سے یہ مکر رہا ہے، کل ان چیزوں سے بھی مکر جائے گا۔ یہ کچھ خوش فہمیوں میں ہے، کچھ بڑا بننا چاہتا ہے، ضمیر تو ویسے ہی یہ بیچ آیا ہے، حق بات تو کہنے کی تو ان میں ہمت نہیں ہوتی ہے۔ یہ گئے اسلام آباد میں دھرنا دیا، اور پہلی ہی جب یہ موو کر رہے تھے، اسلام آباد انٹر ہو رہے تھے، جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا، ایسے ٹیکل کیا جاتا ہے۔ بیچاری مائیں 80-90 سال ان کی عمر تھی، آپ ان پر لاٹھی چارج کر رہے ہو، آنسو گیس وہ کر رہے ہو۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا۔ کیپٹل میں جب آپ ایسا کرتے ہو تو پھر وہ انٹرنیشنل نیوز بنتی ہے، اور وہ پھر انٹرنیشنل لیول پہ ملک کی بدنامی کا باعث بنتی ہے، اور یہی ہوا۔ پھر اس کے بعد شہداء کا مارچ کیا، شہداء میں گئے، ان بیچاروں کی کوئی وہی نہیں تھی۔ اب یہ لوگ ہیں، ان کو تو ظاہری بات ہے فیز سے گزرے ہوئے ہیں، کیا کیا ہونا ہے۔ جو شہداء والے گئے، ان بیچاروں کو اس طرح پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا۔ کنسرن کسی کے بھی ہوں پورے ہونے چاہیے، چاہے وہ میرا مخالف ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، قانون لازمی جو آئین میں اس کے حقوق ہیں اس کو دیے جائیں۔ لیکن اگر یہ ہوگا کہ بس قانون اور آئین کو مان نہیں ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے۔ اب مسنگ پرسنز والا ایشو ہے، ریاست کیوں نہیں اس کو حل کرنا چاہتی؟ بلوچستان میں باقی تمام ایشو پس پشت ہے، یہ مسنگ پرسن والا ایشو سب سے ٹاپ پریورٹی۔ یہاں پہ کرپشن، 2 نمبری، وہ بالکل ان کی کوئی بات ہی اس طرح نہیں کرتا۔ کیونکہ اس ایشو سے ہی نہیں نکل پا رہے۔ جب اس ایشو سے نہیں نکل پا رہے، جو سیاسی جماعت آ رہی ہو اس کو پریورٹی پر کیوں رکھتی ہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ چاہے بی این پی ہو، نیشنل پارٹی ہو، کوئی بھی ہو، ان کے اس میں کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا پہلا مدعا مسنگ پرسنز کی بازیابی، وہ یہی ہے۔ کیونکہ یہ پلس ہے عوام کی، اور یہی ہوتا ہے۔ اور پھر آپ کہتے ہو مسنگ پرسنز کارڈ یوز کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے بھائی انہوں نے یہی کرنا ہے تو ان کو ووٹ ملے گا۔ ابھی بھی جو چل رہی وہ یہی کہ ہاں بھائی یہ تو ایسے کرتے نہیں ہیں، دیکھو ہماری پارٹی نے یہ اجاگر کیا، یہ وہ۔ تو عام بندے کا یہ ایشو ہے، عام نوجوان میں یہ خوف و ہراس ہے، یہ نکالنا ہوگا اداروں کو۔ اگر کسی کے ساتھ مجھے اس سے یاد آیا کہ حامد کرزئی کو جب وہ کیا تھا ادھر سے، تو وہ جرنل گیا تو جو اجلاس ہو انہوں نے کہا بتاؤ ہاں بھائی کیا حل ہے افغانستان کا۔ تو وہاں جرنل نے کہا کہ بھائی جب آپ وہاں پہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے نا نیوکلیئر سسٹم میں ہیں، ہماری فیملی سسٹم، وہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو آپ سپوز کیا، کہتا ہے کہ اگر ہم ایک بندے کو مارتے ہیں تو وہ کتنے کا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کیا آپ ایک کو وہ کر رہے ہو تو وہ کنسیڈر کیا جائے گا، تو جوائنٹ ہے، آپ نے 2 ماری۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہاں اگر آپ نے ایک بندہ مارا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے 20 بندے مارے ہیں۔ وہ
کیا ہوتا ہے اس کے بھائی، بیٹے، بھتیجے، کزن، چاچے، وہ سب خلاف ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بدلہ لینا ہے. تو جس گھر سے جنازہ اٹھتا ہے تو پھر وہ گھر مخالف ہو جاتا ہے. تو وہ پھر یہ جنگ چلتی رہتی ہے، جو پہلے شاید 5 لوگوں تک ہو پھر وہ 5000 لوگوں تک چلی جاتی ہے. تو سیم ایسا ہی سینیریو بلوچستان میں ہے. چاہے مسخ شدہ لاش آ رہی ہے، چاہے جائز ہے ناجائز ہے، اگر اس کو آئین کے تحت پکڑ کے پیش کر کے عدالت میں پھانسی پر بھی لٹکاؤ گے نا، تو نہ ان کے گھر والوں میں کچھ کہنے والا ہوگا، نہ کہ بھائی ایک اوپن ٹرائل تھا، آپ کو پورا وہ دیا گیا، آپ خود کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے. یہ عدالتیں بھی تو الحمدللہ کیسے چلائی جا رہی ہیں وہ آپ ہم بہتر جانتے ہیں، لیکن پھر بھی یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہو کہ ہمیں ان پہ اعتبار نہیں ہے، آپ فوجی عدالتوں میں ان کا ٹرائل کر رہے ہیں. آپ کہتے ہو نا کہ آپ کے پاس ثبوت ہے، آپ فوجی عدالتوں میں ان کا ٹرائل کریں، لیکن اوپن ٹرائل ہو، کم از کم ان کے لواحقین کو آنے کی تو اجازت ہو. اس پر جب پچھلے آرمی چیف تھے جنرل باجوہ، اس پر یہ بحث ہوئی کہ بھائی یار یہ واقع جو ہے آرمی کے لیے بھی ایشو ہو رہے ہیں، ملک کی بھی بدنامی ہو رہی ہے، بلوچستان تو ویسے بھی اسٹیبلشمنٹ ہی چلاتی آ رہی ہے. تو ٹاؤٹ سیاستدان ہوتے ہیں وہ اور مسئلے بناتے ہیں. تو آرمی چیف پہلے تو مان نہیں رہے تھے، پھر ادھر ادھر کہے کہ ہاں بھائی یہ اٹھایا گیا، یہ بعد میں بازیاب ہوا، یہ چیز ہوئی وہ ہوئی، یہ جو کمیشن بنایا گیا لاپتہ اس نے وہ کیا، باقاعدہ پروف ہوا کہ یہ اداروں کے پاس ہے. پھر چھوڑنا پڑا، کئی کے جو ہے نا آرڈر ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. پھر اس نے مانا، پھر اس نے کہا کہ آپ اس میں آئین میں وہ کریں، ترمیم کریں، اور آرمی یا آئی ایس آئی یا انٹیلیجنس اگر کسی کو اٹھائے گی تو 48 گھنٹے میں وہ عدالت میں پیش کرے گی، اور اس میں بھی 2 چیزیں ہوں گی، یا تو وہ دہشت گردی میں ملوث ہوگا یا پھر وہ شخص جاسوسی میں ملوث ہوگا، کسی ملک کے لیے جاسوسی کر رہا ہوگا. لیکن پی ڈی ایم والوں کی حکومت تھی تو مشاہد حسین سید صاحب جو کافی سلجھے ہوئی باتیں کرتے ہیں، اور مشتاق احمد صاحب انہوں نے یہ مدعا رکھا تھا، تو اس نے کہا آپ ترمیم کریں. لیکن پی ڈی ایم والوں کو الحمدللہ 2 نمبری کرپشن اور اپنے خاندان کا خزانہ بنانے سے ہی فرصت نہیں ملی. ان کو کیا ایشو تھا؟ لیکن یہاں پہ کم از کم اس وقت بی این پی اتحادی تھی، زور تو دے دیتے، وہ بھی تو اتحادی تھے، لیکن وہ بھی یہ نہیں کر سکے. کمیشن بنایا، لیکن اگر پراپر یہ ترمیم کرائی جاتی تو شاید یہ مسئلہ کسی حد تک حل ہو جائے. وہ کہ پرماننٹلی پھر بھی نہیں ہونا، انہوں نے تو پھر بھی کسی نہ کسی کو وہ کرنا، لیکن وہ ترمیم کی پھر آگے سب شک ہو جاتی، کم سے کم پہلے تو پابند کیا جاتا. وہ نہیں ہو سکا. اب یہ لوگ گئے، لاٹھی چارج ہوا، بعد میں ان کو زبردستی لانے کی کوشش کی گئی، نہیں آئے، وہاں پہ دھرنا دے دیا، اس سردی میں بیٹھے رہے. کیا حال ہوا یقیناً آپ سمجھ سکتے ہیں. جو سرد علاقوں والے ہیں اور اسلام آباد میں ہیں، لوگوں کا گھروں میں رہنا، ہیٹر کے سامنے بیٹھنا محال تھا. تو باہر کیا صورتحال ہوگی، وہ بھی بچوں کی، اور پھر فیمیلز کی، ان کے 100 قسم کے مسئلے ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی ان کو یہ کہتے ہیں نا کہ وقت سکھا دیتا ہے. یہ بھی شاید یہ بھی آپ لوگوں کی طرح ہی، آپ لوگوں کی خواتین کی طرح ہی کمزور تھیں. یہ بھی گھروں سے بھی نہیں نکلتی تھیں، لیکن حالات نے ان کو ایسا مجبور کیا کہ کھلے آسمان تلے -ڈگری سینٹی گریڈ میں یہ لوگ بیٹھے رہے. پھر چلتا رہا. پھر کوئی بھی وہ ہو جاتا، دہشت گردی سے جوڑ دیا جاتا کہ بھائی سمی دین محمد، اللہ نظر بلوچ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، مہرنگ جو ہے نا، مہرنگ کا والد دہشت گرد تھا. تو بھائی جو آئیڈیالوجی ہے بلوچستان کی یا یہ نوجوانوں کی ہے، یہ ایسی ہوتی رہے گی. آپ ان کو دہشت گرد کہیں، آپ ان کا سمپیتھائزر کہیں، لیکن وہ نیشنل کویسچن اٹھاتے رہیں گے. اس چیز کو حل کرنے کی ضرورت ہے. ساجد سنجرانی جیسا ٹاؤٹ، قدوس بزنجو جیسا نشئی، سردار کھیتران جیسا کوئی ٹاؤٹ آپ لاؤ گے اور کہو گے کہ یہ نمائندے ہیں، تو یہ نمائندے معذرت کے ساتھ نہیں ہیں عوام کی. جو اوپن وہ کرو، جو اگر آپ کی سسٹم کو سمجھ رہا ہے، اس پر یقین کر رہا ہے، الیکشن میں آ رہا ہے، تو
تو آپ اس کو آنے دو. اگر آپ اس کو دیوار سے لگاؤ گے پھر ظاہری بات ہے پھر وہ دوسری طرف ہی جائے گا. آج کہتے ہیں کہ بھائی یہ آتا ہے یہ ان کی آواز بولتا ہے. بھائی بولنے دو, کم سے کم ایک فرسٹریشن نکل رہی ہے. لاکھوں لوگ اس کے فالوور یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بات تو کر رہا ہے. تو اس طرح عدالتیں یہ تمام چیزیں سموتھ ہو جائیں گی. لیکن اگر ہم بولنے بھی نہیں دیں گے پھر وہ فرسٹریشن پھر کالعدم تنظیم میں چلی جاتی ہے. تو اس چیز کو دیکھنا پڑے گا. تو یہ ہوتا رہا. باقی آپ نے دیکھا گلا کیا جاتا تھا میڈیا سے کہ یہاں یا وہاں. تو آپ کیا گلا کرتے ہو بلوچ یکجہتی کمیٹی والے؟ یہاں اپنے نام کے ساتھ بڑا بلوچ لکھنے والے کتنا کوئی آپ کو کوریج دے. آج تو الحمدللہ سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ لوگوں کے اپنے پیجوں سے ملین میں چیزیں جا رہی تھی. لیکن یہاں پر بھی تو ہیں نسل در نسل, انہوں نے کتنی کوریج دی. دوسرے یہاں خود کو بڑے قوم پرست صحافی سیاسی کہنے والے, انہوں نے کیا کیا ہے. آپ لوگوں کے بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں کیا کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ایسے ہیں کہ ہم لوگوں نے ایسا نہیں یہ چیزیں میں اوپن بول رہا ہوں تو دوسرا بھی بول سکتا ہے, شاید مجھ سے اچھا بول سکتا ہوں, مجھ سے سینئر. ہم تو ایک معمولی سے صحافت کے اسٹوڈنٹ ہیں. لیکن بات یہی ہے کہ جب آپ کمپرومائز ہوتے ہو, جب آپ کو منافعوں کی لالچ ہوتی ہے تو پھر آپ کچھ نہیں بول سکتے. جب آپ اپنے ضمیر کو وہ کر دو پھر آپ کچھ بھی بن سکتے ہو. پھر آپ یہاں وزیر اعلیٰ بھی بن سکتے ہو, انفارمیشن منسٹر بھی بن سکتے ہو, یہاں پہ پریس کلب کے بھی چیف بن سکتے ہو. تو یہی تو اس نظام ہے. تو بلوچ یکجہتی والوں نے بھی چیف جسٹس سے بھی نا امید ہو کر, آرمی چیف سے بھی نا امید ہو کر دوبارہ آ رہے ہیں. بدقسمتی ہے یہ کہ کم سے کم لاج رکھی جاتی. ہاں جو لیفٹ والے تھے, سوشلسٹ تھے, فرحت اللہ بابر جیسے لوگ, افراسیاب خٹک جیسے, اور اسٹوڈنٹ طبقہ, تو وہ انہوں نے کی. اور جو بھی تھیں آرگنائزیشنز جو انسانیت پہ بلیو کرتی تھیں انہوں نے ان کا ساتھ دیا. لیکن بدقسمتی سے جو چاہیے تھا کہ اپنایا جاتا, دھتکارا نہ جاتا, اپنا سمجھا جاتا, تو وہ ہوا. حد تو یہ ہو گئی کہ پریس کلب جو کہا جاتا ہے کہ مظلوموں کی جگہ ہے, ایون کہ دہشت گرد بھی آ جائے پریس کلب میں آئے, اس کو حق ہے کہ اپنا مدعا رکھے. یہ ہے پریس کلب کی یہ چیز ہے کہ کوئی بھی ہے اپنا بیان دے. صحافی کا یہی ہے نا کہ اگر مجھے کوئی دہشت گرد بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہے گا تو یہ میرا فرض ہے کہ میں کہوں کہ ہاں بھائی دہشت گرد کا بھی یہ کہنا ہے. تو دونوں فریق, ہماری تو یہی ہے کہ یہاں والے تو تھے ہی بے بس, وہ والے بھی آپ لوگوں نے دیکھا تو جو اسلام آباد پریس کلب کو سامنے بیٹھنے سے بھی ان کو اتنی تکلیف ہو گئی, تو وہ کس قدر صحافت کر رہے ہیں وہ آپ خوب بھی جانتے ہیں. تو آپ کے اسلام آباد میں بھی وہی صحافت ہو رہی ہے, یہاں بھی وہی صحافت ہو رہی ہے. تو ہر ادارہ الحمدللہ اپنے کام کے علاوہ سب کام کر رہا ہے. مظلوم کے علاوہ مظلوم کو سمجھنے ہی سمجھ سکتا ہے, نہ یہاں کا صحافی, نہ یہاں کا سیاسی, نہ یہاں کا سماجی, کوئی بھی اس کو نہ اس طرح سمجھ رہا ہے نہ دیکھ رہا ہے. ابھی اسی طرح بات کرتے ہیں پھر مظلومین کی, غریبوں کی. مطلب غریبوں کے لیے بھٹو دور میں بنائے گئے بورڈ ہر صوبے میں, جنہیں کہا جاتا ہے ورکرز ویلفیئر بورڈ. اب بلوچستان میں بھی, ویسے تو اوور آل پاکستان میں ان میں 2 نمبریاں عروج پہ ہیں, لیکن بلوچستان میں تو عروج پہ ہی لے گئے. بلوچستان میں جو پچھلے والے تھے موصوف, جو آج ہٹائے گئے ہیں, اور اس کی جگہ ایک اور ہم کہہ رہے تھے کہ کیڈر سے بندہ ہے. اب کیڈر والا تو آ گیا ہے, بی ایس ایس والا, لیکن یہ چہیتا میری ہی یونیورسٹی سے پڑھ کے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ گولڈ میڈلسٹ ہے وہاں کا, لیکن یہاں جو اس کو میں دیکھ رہا ہوں اس کی پرفارمنس بہت ہی مایوس. ابھی بھی نوجوان بندہ ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے جب آپ اپنے کسی جاننے والے, کسی یونیورسٹی فیلو, یا وہ شخص جس کے مشترکہ آپ کے وہ ہو دوست ہوں, اور اس پہ تنقید کرنا بہت زیادہ وہ ہوتا ہے. لیکن اگر ہم یہ کریں کہ دوسروں پر تو ہم وہ کریں اور اپنے ان پر نہ کریں تو پھر یہ خیانت ہے. یہ سیکشن افسر ہیلتھ تھا, ڈی جی آفس میں تھا, اے ڈی سی کوئٹہ تھا, اے ڈی سی کیش تھا, ہر جگہ یہ
BNP میں بھی ہے, نیشنل پارٹی میں بھی ہے, باپ پارٹی میں بھی, ہر جگہ یہ اپنا یہ اثر و رسوخ نکال لیتے ہیں. جس طرح کہتے ہیں مکران میں مزاحمت زیادہ ہے, اس طرح مکران میں یہ اپنے لنک لڑا کے یہ پہنچ جاتے ہیں کہیں بھی. تو یہ تو اب ہمارے سامنے کی مثال ہے. آج اس کو بٹھا تو دیا گیا ہے ورکر ویلفیئر بورڈ میں. اب امید کریں گے کہ کچھ لاج رکھ لو اپنی اس پنجاب یونیورسٹی کی, اپنی اس گولڈ میڈلسٹی کی, اپنی اس BSS کیڈر کی, اور پتہ چلے کہ آپ ان سے مختلف ہو, ڈپارٹمنٹ والوں سے تھوڑا سا مختلف ہو. وہ کہتے تھے نا کہ ڈپارٹمنٹ سے اندر ہے, کیڈر والا آئے گا تو کچھ سیٹ کرے گا. ابھی اس میں آپ آ گئے ہو, آپ کا جگاڑ چھکا لگ گیا ہے, تو مہربانی کر کے یہ جو 2 نمبریاں ہوئی ہیں, یہ جو امپورٹڈ لوگ دوسرے صوبوں سے مسلط یہاں پہ کیے گئے ہیں, ان کو خلاف کوئی کارروائی ہوگی. پتہ چلے گا آپ کے آنے سے. جو پچھلے آپ کے وہ تھے جن کو آپ آج ان کی جگہ لے رہے ہیں, تو ان کو آپ کارروائی کریں گے. اور ایسے لوگ بھی لگائیں جو 50 سال کے اور صوبوں سے تعلق نہیں ہے. اور پھر الحمدللہ سیکٹری صاحب سراج الدین صاحب جو آج کافی افسردہ ہیں, ان کو تو تھا نا جب انسان سیٹ پہ ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ بس میں ہی ہوں, اب مجھے کوئی ہٹا نہیں سکتا. یہ بڑی ظالم چیز ہوتی ہے کرسی. تو اسے پتہ نہیں تھا کہ کبھی بھی جا سکتی ہے. اور اس کی جو 2 نمبریاں چاہے جابز کی صورت میں ہیں, چاہے سیکیورٹی کی مد میں ہیں, چاہے اور فنڈز ہیں, چاہے یہ سکولوں میں جو خرچہ ہے بسوں کی صورت میں ہے, ان پر کام تو ہو رہا ہے. امید ہے جلد سے جلد وہ کریں گے, اس سے پہلے کہ یہ استعفیٰ دے کر بھاگ جائیں یا ٹائم ڈیوریشن آگے ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو جعلی لوکل بنوا کے یہاں پہ اس کا فرنٹ مین, اب کہیں ایسا نہ ہو خلیل مراد کا فرنٹ مین بھی یہی 2 نمبریوں کی چھوٹی ٹوکری فاروق بزدار بنا ہوا ہو. کوئی پتہ نہیں, وہ تو پیسے ہیں, 2 نمبر ہیں, ہر ایک کو کیچ کر لیتے ہیں. خلیل مراد کا بھی پیچھے ریکارڈ تو اتنا اچھا نہیں رہا, ہو سکتا ہے یہ بھی اس کو اپنا فرنٹ مین بنا کے کام کر رہا ہو. تو دیکھو اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہو. انہوں نے اس ادارے کو تباہ و برباد کر دیا ہے. جو حقدار لوگ تھے ان کو لگایا نہیں گیا, پیسے لے کر, اور جتنی پوسٹیں تھیں اسے ڈبل ان لوگوں کو لگایا, اور 2 نمبر ڈپلومے بنائے گئے, ڈگریاں بنائی گئیں. تو ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی. اور دوسرا فاروق بزدار اور سراج لالا, ان سے یہی گزارش ہے کہ بھائی مولانا سرور کے مرہون منت آپ یہاں تک آئے ہو, ابھی ورک کمپین کر رہا ہے, ویسے بھی بے روزگار ہو گئے ہو, کمائی آپ لوگوں کی تو اب انشاءاللہ ختم ہے 2 نمبر والی, اور اب وصولی ہوگی. جو 2 نمبری آپ لوگوں نے کی ہے نا, اب اس کی وصولی ہوگی. اور جو تم لوگوں نے 2 نمبر بھرتیاں کی ہیں اس پر بھی وہ ہوگی. یہ جو امپورٹڈ لوگ لائے ہو نا تم دوسرے صوبوں سے, انشاءاللہ ان سب سے نہ صرف برخاستگی ہوگی ان کی, بلکہ ان سے وصولی بھی کی جائے گی اور قانونی کارروائی بھی ہوگی. اور تم لوگوں کو تو یہ لگ رہا تھا, تو جب میں کہہ رہا تھا کہ آئے گا کیڈر والا آئے گا, میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کیڈر کا کوئی اچھا, کوئی کیلیپر والا بندہ آئے گا, کوئی خالق زہری جیسا بندہ آئے گا. لیکن انفارچونیٹلی یہ صاحب موصوف ہر جگہ پہنچ چکے ہوتے ہیں, تو یہ آ گئے. لیکن پھر بھی میں ابھی پھر کہہ رہا ہوں کہ نوجوان ہے یہ, اس سے یہی گزارش ہے کہ کچھ دکھنا چاہیے میرٹ پر. اگر صاحب کا ریکارڈ رہے تو پھر ہم سے گلہ نہ کرنا کہ اگر ہم آپ کو ایسے بخشیں گے. یہ مزدوروں کا, ان کے بچوں کا ڈپارٹمنٹ ہے, اس کو برباد مت ہونے دو. اگر کچھ صحیح نہیں کر سکتے تو مزید اس کی تنزلی نہ کرو. موجودہ والے نے تو اس کا اخیری کر دی. تو مولانا سرور صاحب کے لیے اب جاؤ, اس نے آپ لوگوں کو اتنا وہ کیا, ڈائریکٹ بٹھایا یہاں پہ, ورنہ تو آپ لوگوں کی کیا حیثیت تھی, کوئی مزدوری کر رہے ہوتے یا کوئی کھیتی باڑی. اب جاؤ اس کے لیے کمپین کرو اور اپنی حیثیت تک اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کرو, کیونکہ وہ جیسا بھی ہے آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا, اس نے ہر قانون کو بالاتار رکھ کے جاری لوکل والے کو بھی یہاں پہ وہ کرایا,
اور آپ کو بھی وہاں سے لا کے یہاں پہ مسلط کروایا، تو اب اتنا تو اس سے بھی وفا کرو۔ اور سیکرٹری صاحب سے یہی ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا جعلی بندے، ان جعلی لوکل والوں کا ہمیں جلد سے جلد کارروائی دکھنی چاہیے۔ اجازت دیجیے،